Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है सादिया राजपूत का नावल इश्क़ आतिश, एपिसोड 15। मगरिब की नमाज के बाद नमाजी मस्जिद से निकल रहे थे जब वो खस्ता हाल शख्स एकदम कहीं से आ धमका। उसके सर के बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी में गर्द जमी हुई थी। कपड़ों की हालत अबतर हो रही थी। ढेरों मिट्टी लिए जख्मी पाँव जूते की कैद से आज़ाद थे। वो यकीनन कोई दीवाना ही था जो एक एक को पकड़कर पूछ रहा था, तुमने उन्हें देखा है? अभी अभी वो इधर थीं। नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर। हाँ, उधर थीं। फिर पता नहीं किधर गई। उन्हें जाते देखा है? उसने पहले मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, फिर फौरन ही उन्हें मना करते हुए अंदर बरामदे की तरफ इशारा करने लगा, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हर शख्स उससे बचकर निकलने की कोशिश में था। वो इल्तिजाएं करने लगा, कोई तो बता दे वो कहाँ गईं? कब से ढूंढ रहा हूँ। कोई तो मुझे भीख में उनका दीदार दे दे। अपनी फरियाद के रायगा जाने पर उसने एकदम ही सफ़ेद कॉटन के कलफ लगे शलवार कमीज में मलबूस स्याह रंगत के मोटे से आदमी को दबोच लिया। उस पर जुनून सवार होने लगा। मोटे को झंझोड़ते वो चीखने लगा, तू बता मुझे वो कहाँ है? बता, मैं जानता हूँ तुझे पता है। बोल किधर है वो पहले तो इस उस्ताद पर घबरा गया, फिर खुद को छुड़ाकर हकारत से जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। हट, पागल कहीं का, सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। और वो थप्पड़ खाकर गिर पड़ा। तभी उसे नमाजियों की भीड़ के अंदर किसी की झलक नजर आई थी। वो झटके से उसकी तरफ बढ़ा। मोटे शख्स ने जो उस पागल को उठकर अपनी तरफ बढ़ते देखा तो हवास बाख्ता सा होकर उसने फौरन झुक कर एक पत्थर उठाया और ताक कर उसकी तरफ फेंक दिया। उसके सर से खून का फव्वारा छूट गया। वो बस एक पल को माथे पर हाथ रखकर दोहरा हुआ था। फिर बहते हुए खून की परवाह छोड़कर वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ा। मोटे शख्स ने जो बदस्तूर उसे अपनी जानिब आते देखा तो एक और पत्थर उठाकर उसे दे मारा। फिर एक साथ कई पत्थर उसने हाथ में उठा लिए और एक के बाद एक मारने लगा। बाकी नमाजियों ने जो एक पागल को उस मोटे आदमी से भिड़ते देखा तो वो भी उस पर पिल पड़े। शर्म नहीं आती, नमाजियों को परेशान करता है, हट्टा कट्टा मुस्टंडा होकर आवारागर्दी करता है। मस्जिद जैसी मुतबर्रक जगह तेरी बदमाशी के लिए नहीं है। हर तरफ से ऐसे जुमले पड़ रहे थे और उसी रफ्तार से लातें और घूंसे भी। मगर वो खुशबुओं में ढले उस पैकर पर निगाह जमाए, अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाता, बदन की पूरी ताकत लगाकर खुद को उन लोगों के चुंगल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। पर उसकी एक ना चली। उसे इतने सारे लोगों के बेरहम शिकंजे में देखकर उन झील सी आंखों में तुग़यानी आ गई। फिर जैसे उससे बर्दाश्त ना हो सका और वो अचानक ही पलटकर भागने लगी। रुक जाएं, मत जाएं मुझे छोड़कर, वो चिल्लाया। फिर अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को धकेलने लगा। वो जब तक चुप करके पिटता रहा लोग उसे पीटते रहे। अब जो वो उन्हें धक्के मारकर खुद को छुड़ाने लगा तो सब उसे छोड़कर खौफजदा से पीछे हट गए और वो उसके पीछे भागा, जो नज़र से ओझल होती जा रही थी। फिर भागते भागते उसे पत्थर से ठोकर लगी और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके दांतों से खून निकल आया था। उसने सर उठाकर उस तरफ देखा जिधर वो गई थी, फिर घबराकर चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन वो उसे कहीं नजर न आई। बेबसी के एहसास से उसकी आंखें बरसने लगीं। औंधे मुंह लेटे उसने सर उठाकर आसमान को देखा और फरियाद की सूरत पुकारा, या अल्लाह! लोग हंस रहे थे। बच्चे पागल पागल की सदाएं लगाते तालियां बजा रहे थे और वो जमीन पर पूरी कुव्वत से एक हाथ का मुक्का बनाए जमीन को पीट पीट कर अपने हाथ जख्मी कर रहा था। धूल उड़ उड़ कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो कर्ब से चिल्लाता जा रहा था। करीब ही एक दुकान के बाहर खड़ा शख्स इस तमाशे को देखकर महसूस होता अपने सामने खड़े आदमी से बोला, देखो यार क्या तमाशा चल रहा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इधर देखो, असल तमाशे की खबर तो आज अखबार में छपी है। सुनते आए थे लड़कियां घरों से भागती हैं, पर अब तो लड़के भी घर से भागने लगे। उसने मुतलक ध्यान न दिया।
اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے اخبار میں چھپی خوش شکل اور خوش لباس نوجوان کی تصویر اسے دکھائی، جس کے نیچے لکھا تھا نام وجدان مصطفیٰ ولد مصطفیٰ عظیم، عمر 25 سال، رنگت سانولی، قد 5 فٹ 11 انچ، بلیک شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس ہے اور پیروں میں بوٹ پہنے ہوئے ہے، ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ اگر کسی صاحب کو وجدان مصطفیٰ کے بارے میں اطلاع ہو تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ اطلاع دینے والے کو 1,00,000 روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھی سے اخبار لے کر بلند آواز میں خبر پڑھی اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ بابا جان کی پہلے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، بس بوائی اور کٹائی کے سیزن میں نگرانی کے لیے زمین پر چلے جایا کرتے، یا پھر اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا تو اس کے حل کے لیے انہیں جانا پڑتا۔ منافع اور اخراجات اندراج بھی ان کا درد سر تھا، مگر جب وہ قصر فاروقی میں ہوتے تو واقعی ریٹائرڈ لائف گزارتے۔ فراغت و فراوانی میں یا تو وہ ملک ناصر کے گھر پر ہوتے یا ملک ناصر قصر فاروقی میں ڈیرے ڈال کر بیٹھے رہتے۔ دونوں دوست جوانی کے قصوں اور آرمی لائف کی یادوں کو دہراتے، شطرنج کی بساط پر ایک دوسرے کو شہ مات دیتے رہتے۔ مگر ملیحہ کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ زمینوں کے معاملات میں ان کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ منشی جو چاہے فصل بوتا، جس دام پر چاہتا فصل منڈی میں بیچ دیتا، کوئی باز پرس نہ کرتے۔ کتنی بار نور الہدا سے بھی کہا کہ اب وہ زمینوں کے معاملات ہینڈل نہیں کر پاتے، اس لیے نور الہدا ان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیں، مگر نور الہدا نے صاف جواب دے دیا، اگر آپ زمینوں کے معاملات نہیں سنبھال سکتے تو بیچ دیں، مجھے اپنے بزنس سے فرصت نہیں۔ اور زمینوں کو بیچنا بابا جان کو گوارا نہیں تھا۔ خیر، کسی نہ کسی طرح معاملات چلتے ہی رہے۔ گو عملاً بابا جان نے بس اٹھا دیا تھا اور اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے۔ ملک ناصر کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ خود ہی آ جاتے۔ مگر اب شطرنج کی بساط نہیں بچتی تھی، بس ملیحہ کا ذکر ہوتا رہتا، اور ملیحہ کے ذکر میں خوشی کہاں تھی؟ ان کی تو پوری زندگی بابا جان کا پچھتاوا بن گئی تھی، اور پچھتاوے کا احساس کسی پل ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ان کے پاس ملیحہ کو یاد کر کے آنسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ احساس جرم سے بے حال وہ بند کمرے میں ملیحہ کی تصویر کے آگے چلایا کرتے تھے، ملیحہ میری جان، اپنے بابا کو معاف کر دو، میرے گناہ بخش دو بیٹا، ترس کھاؤ اپنے باپ پر۔ وہ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگائے روتے جاتے۔ نور الہدا کی بے اتنائی اس سے سوا تھی۔ انہوں نے بابا جان سے نہ کوئی جھگڑا کیا، نہ ناراضگی کا اظہار، بس ان سے لا تعلق ہو گئے۔ بابا جان کی چیخیں ان کے کانوں تک بھی آتی تھیں، مگر وہ کبھی انہیں دلاسا دینے نہیں آئے، الٹا اپنی سرد مہری سے ان کے احساس جرم کو اور بھی بڑھاتے جاتے۔ انہوں نے بابا جان کو گھر میں رکھے سامان کی طرح سمجھ لیا، کبھی ان کے کمرے میں جھانکنے کی زحمت بھی نہیں کی، اور اگر کبھی بابا جان ہی ان کے پاس چلے آتے تو اس طرح نظر انداز کرتے کہ وہ کٹ کر رہ جاتے، مگر شکایت کیسے کرتے؟ انہوں نے بھی تو کبھی ملیحہ کو خود سے قریب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن ملک ناصر سے برداشت نہیں ہو سکا اور وہ نور الہدا کے پاس جا پہنچے۔ جس شخص نے تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، کاٹ کباڑ کی طرح اسے کونے میں ڈال دیا ہے۔ نور الہدا ان کے جلال کے جواب میں بے تاثر لہجے میں بولے، آپ کس سلوک کی بات کر رہے ہیں انکل؟ میری طرف سے بابا جان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اس گھر میں ان کا جو رتبہ اور مقام کل تھا آج بھی وہی ہے۔ گھر کے سارے ملازم ان کے حکم کے پابند ہیں، اور میں نے خود بھی انہیں سختی سے تاکید کر رکھی ہے کہ بابا جان کے آرام و آسائش کا خیال رکھیں۔ نوکر تمہارا نعم البدل نہیں ہو سکتے نور الہدا۔ کیا تمہیں خبر بھی ہے اظہر کئی دن سے بیمار ہے؟ کیا ایک دفعہ تمہیں اتنی توفیق ہوئی کہ جا کر اس بیمار آدمی کی خیریت ہی دریافت کر لو جس نے تمہیں اولاد کی جگہ دی ہے؟ بابا جان بیمار ہیں؟ اس خیال سے وہ اندر ہی اندر بے چین ہو گئے، لیکن جب بولے تو ان کی آواز تاثر سے خالی تھی۔ گھر میں 3 ڈرائیور موجود ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ اسپتال جا سکتے ہیں، اور اگر خود نہ بھی جانا چاہیں تو ڈاکٹر کو فون کر کے گھر پر بلوا لیں۔ ملک ناصر ان کی بے حسی پر حیران رہ گئے۔ اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں تمہارے پاس ہے،
تم تو اپنی زندگی میں مگن ہو گئے ہو، لیکن اسے تمہاری ضرورت ہے۔ کبھی 2 گھڑی کے لیے ہی صحیح ان کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں۔ تنہائی؟ وہ زہر خوند ہو کر بولے، پھر اٹھے اور صوفے کی بیک پر جا کر دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے ہوئے کہنے لگے، تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ملک انکل، اور ملیحہ نے جذباتی تنہائی کے ساتھ 9 سال گزارے ہیں بنا شکایت کیے، اور بابا جان چند مہینوں میں ہی شکوہ کرنے لگے۔ ملک ناصر ہکا بکا رہ گئے۔ تم ایک باپ سے اس کی بیٹی کی موت کا انتقام لینا چاہتے ہو، کیا تمہیں اس کا حق ہے؟ مرنے والی اگر ملیحہ ہو اور مارنے والے بابا جان، تو ہادی بھائی کو حق ہے کہ ملیحہ کی موت کا انتقام لے سکیں۔ اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ پا کر ملک ناصر چپ کے چپ رہ گئے۔ بعد میں جب بابا جان کو پتہ چلا تو کہا، نور الہدیٰ سے بدگمان نہ ہونا ملک، اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں اسی سلوک کا مستحق ہوں۔ اس نے تو بہت صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے ملیحہ کے ساتھ کی ضرورت نہیں، وہ یوں بھی اس سے محبت کر لے گا، مگر میں نے زبردستی ملیحہ کو اس کے ساتھ نتھی کرنا چاہا۔ وہ ملیحہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، کہاں تو میں نے اسے ہی ملیحہ کی تکلیف بنا دیا۔ ذرا سوچو تو ملک، میرے ہاتھوں اس کا کتنا بھاری نقصان ہوا ہے، پھر وہ اتنا بڑا ظرف کہاں سے لائے کہ مجھے معاف کر سکے؟ پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں، لیکن پچھتاووں سے دامن چھڑانا بہت مشکل ہے۔ صوبہ پنجاب کے دور دراز علاقے میں سرحدی پٹی کے بالکل قریب واقع پسماندہ گاؤں کی آبادی محض چند 100 نفوس پر مشتمل تھی۔ مولوی عبدالخالق کا شمار اس چھوٹی سی آبادی کے معززین میں سے ہوتا تھا۔ مولوی عبدالخالق گاؤں کے مؤذن تھے اور جماعت کی امامت بھی ان کے فرائض میں شامل تھی۔ گاؤں والے عقیدت سے بڑے امام صاحب کہتے تھے۔ مولوی عبدالخالق سے پہلے ہی وہی اذان اور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بڑے امام صاحب دیندار آدمی تھے، لیکن انہوں نے دنیا کا دامن بھی نہ چھوڑا تھا، اور بحسن و خوبی دین اور دنیا میں توازن قائم رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ اپنے بیٹے کی تربیت بھی انہوں نے انہی خطوط پر کی۔ پیش امام کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے وہ لاہور سے گریجویشن کر چکے تھے۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پیچھے نماز پڑھانے لگے تو بڑے امام صاحب نے انہیں روزگار کو اپنانے کی ترغیب دی۔ مولوی عبدالخالق نے گھر کے ہی ایک کمرے میں دکان کھول لی۔ مہینے میں ایک بار دکان میں سامان ڈالنے کے لیے وہ شہر کا چکر لگاتے۔ ان کی دکان میں اشیاء خورد و نوشت کے علاوہ بنیادی ضروریات زندگی کا سامان بھی موجود ہوتا، یعنی ایک لحاظ سے اسے گاؤں کا جنرل اسٹور کہا جا سکتا تھا۔ بڑے امام صاحب کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور اب تو مولوی عبدالخالق بھی بزرگی کی عمر میں داخل ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب نے گاؤں کی ہی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی، مگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم ہی رکھا۔ رفیقہ حاجرہ بی بی بقید حیات تھیں اور ملانی جی کے لقب سے خاص و عام میں مشہور تھیں۔ سالوں سے مولوی عبدالخالق ایک ہی لگی بندھی روٹین کے عادی ہو گئے تھے۔ فجر کی اذان سے ذرا پہلے جس وقت رات کا آخری پہر ڈھل رہا ہوتا وہ نیند سے جاگ جاتے، پھر تہجد کی نماز پڑھ کر بیوی کو جگاتے، گاؤں کی کچی گلیوں سے گزر کر مسجد آ جاتے۔ پھر جب تک فجر کی اذان کا وقت ہوتا مولوی صاحب مسجد میں جھاڑو لگا کر نمازیوں کے لیے صحن میں دریاں بچھا چکے ہوتے۔ نماز کے بعد وہ کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر اپنی دکان پر اٹھاتے، جو پھر ظہر کی نماز کے لیے بند ہو جاتی۔ نماز کے بعد 1 گھنٹے کا درس ہوتا، جس میں بڑے احکام شریعت کے بجائے چھوٹی چھوٹی عام فہم باتوں کو شامل کیا جاتا، وہ باتیں جن سے انسان کے کردار کا بنیادی ڈھانچہ تشکیل ہوتا ہے۔ بڑے امام صاحب اکثر مولوی عبدالخالق سے کہا کرتے تھے، اصل چیز بنیاد ہی تو ہے، تو بنیاد مضبوط کیے جا، عمارت اپنے آپ سیدھی اور مضبوط اٹھے گی۔ درس ختم کر کے پھر مولوی صاحب دکان پر آ بیٹھتے اور پھر عصر کی نماز پڑھا کر گھر لوٹتے تو صحن میں گاؤں کے بچے سپارے اور اسکول کی کتابیں لے کر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہوتے۔ مولوی صاحب دکان اور گھر کے صحن کا درمیانی دروازہ کھول دیتے اور دکانداری کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا کی تعلیم دی جاتی۔ یہ سلسلہ مغرب تک چلتا، پھر عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی نمازیوں کی بیٹھک ہوتی، جس میں ہر طرح کے دینی اور دنیاوی مسئلے زیر بحث لائے جاتے۔ یہ بیٹھک 1 سے 1.5 گھنٹے میں برخاست ہو جاتی اور لوگ اٹھ کر اپنے گھر کو سونے چلے جاتے۔
اتنے برسوں میں آج پہلی بار مولوی صاحب کی روٹین میں فرق آیا تھا۔ آج ظہر کے بعد درس کی محفل نہیں ہوئی اور مولوی عبدالخالق نمازیوں سے معذرت کرتے اٹھ آئے اور اب چلچلاتی دھوپ میں وہ گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر تیزی سے چل رہے تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ 3 دن سے گاؤں والوں میں کسی سائیں کے چرچے زور پکڑ رہے تھے جو نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور اب گاؤں کے باہر ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ گاؤں کے سادہ لوہ لوگ سائیں کے آنے سے پرجوش ہو گئے تھے اور اب انہیں سائیں کی کرامات کا انتظار تھا۔ مولوی عبدالخالق نے جو کچے ایمانوں کو ڈولتے دیکھا تو معاملے کی تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ وہ گاؤں سے کافی دور نکل آئے تھے۔ کچی مٹی کے مکان بہت پیچھے چھوٹ گئے تھے۔ بلا کی گرمی تھی۔ مولوی صاحب کا حلق پیاس سے خشک ہو گیا تو رک کر سانس بحال کرنے لگے۔ پھر سامنے سے چہرے پر آیا پسینہ خشک کر کے آنکھوں پر ایک ہاتھ کا چھجا سا بنا کر اپنے سامنے دور تک دیکھا۔ خشک زمین پر ابھری لکیریں اس کی پیاس کی گواہ تھیں اور ایک سوکھا درخت جس کی خوب پھیلی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتا تک نہیں تھا، مردہ زمین کے سینے پر یوں گڑا تھا جیسے وہ خود اپنے ہی حال پر نوحہ کا نہ ہو۔ دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا جس پر سورج پیلے رنگ کے تھال کی مانند دہک رہا تھا۔ تا حد نگاہ پھیلے اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا۔ وہ اکلوتا زیرو جو سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس کے سیاہ کپڑوں پر مسافتوں کی گرد جمی تھی۔ سر کے بال لمبے اور گرد آلود تھے۔ بے ترتیب داڑھی جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر بچھی ٹانگ کی ران پر تھا جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی کی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر۔ سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نقوش سے کرب و اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ مولوی عبدالخالق نے بے ساختہ جھرجھری لی اور اس کی طرف چلنے لگے۔ درخت کے پاس پہنچ کر مولوی صاحب نے کچھ توقف کیا، پھر پکارا، بھائی، اور اسے منتظر نظروں سے دیکھنے لگے کہ آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھے گا، مگر اس کی پلکوں میں تو لرزش بھی نہیں ہوئی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ایسے بیٹھا رہا جیسے کوئی آواز سنی ہی نہ ہو۔ مولوی صاحب انتظار کرتے رہے، پھر کہا، یہاں کے تو نہیں لگتے، پھر وہ کیا خواہش ہے جو تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے؟ وہ اس کے پراگندہ لباس پر ایک نظر ڈال کر ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے، تو پوچھ لیا۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر بولا، بتا بھی دوں تو کیا کر لے گا؟ جو بھی میرے بس میں ہوا۔ مولوی صاحب اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے بولے تو اس نے آنکھیں کھول دیں مگر انہیں نہیں دیکھا اور آسمان پر نظریں جمائے کہنے لگا، ایک مدت خواہش کے پیچھے بھاگا ہوں لیکن اب خواہش سے بھاگتا پھر رہا ہوں، مگر وہ ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتی۔ پھر اس نے ایک دم مولوی صاحب کو دیکھا، تو کوئی ایسی جگہ جانتا ہے جہاں میں خواہش سے جا چھپوں؟ مولوی صاحب نے اسے مترحم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، او جھلیا، بندہ خواہش کا گھر ہے، یہ باہر کھلی نہیں پھرتی، آدمی کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتی ہے، اور تو اپنے اندر سے چھپنا چاہتا ہے۔ اندر کو خود سے قریب نہ سمجھ، یہ چھل دیتا ہے، تو دیکھے گا تو قریب لگے گا، ہاتھ بڑھائے گا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر خالی ہتھیلی آسمان کی طرف کی اور گھمبیر آواز میں بولا، یہ ہاتھ بھر کا فاصلہ تو عمر بھر کی مسافت سے بھی نہ مٹے، تجھے کیسے معلوم؟ مولوی صاحب کی بات سننی تھی کہ اس پر ہیجان طاری ہو گیا۔ میں سر پٹ دوڑا ہوں اس سفر پر، لیکن منزل کے بجائے ہر قدم پر ٹھوکر ملی اور میں ہر بار منہ کے بل زمین پر گر پڑتا تھا، پھر فوراً ہی اٹھ کر دوڑنے لگتا، مگر 1 انچ کا فاصلہ بھی طے نہیں کر سکا۔ اور اب جب میں اس سفر سے عاجز آ گیا ہوں تو اس نے خواہش کو میرے پیچھے لگا دیا، جہاں جاتا ہوں پاس چلی آتی ہیں، لیکن وہ ہاتھ بھر کا فاصلہ نہیں مٹتا۔ اس کی آواز میں کسک تھی، پھر وہ اچانک ہی آسمان کی طرف دیکھ کر چلانے لگا، مکر کرتا ہے میرے ساتھ، فریب دیتا ہے، کیسا خدا ہے تو
بندے کو دھوکا دیتا ہے، ہنستا ہے مجھ پر، پاگل ہے پاگل۔ پھر وہ مٹی اور کنکر مٹھیوں میں بھر بھر کر آسمان کی طرف پھینکنے لگا۔ یہ لے، نکل یہاں سے، چلا جا، نہیں ضرورت مجھے تیری، مذاق اڑاتا ہے میرا۔ مولوی صاحب لب بھینچتے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے روکنے یا قابو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر وہ ایک دم ان کی طرف پلٹ کر بولا، تو نے یہ آواز سنی؟ وہ 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 آسمانوں میں بیٹھا مجھ پر ہنس رہا ہے، خوب اونچی اونچی آواز میں۔ پھر اس نے ڈھونڈ کر ایک پتھر اٹھایا اور آسمان کی طرف اچھال دیا۔ تو چلا جا، کیوں نہیں جاتا یہاں سے؟ جا، چلا جا، اکیلا چھوڑ دے مجھے۔ پتھر اٹھا اٹھا کر پھینکتے اسے اچانک ہی جانے کیا نظر آ گیا تھا کہ ایک جانب نظریں جمائے سہمے ہوئے انداز میں وہ پیچھے کو ہٹنے لگا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرا بھی مگر رکا نہیں اور زمین پر خود کو گھسیٹتا درخت کے تنے سے جا لگا۔ جائیں، چلی جائیں، کیوں بار بار آ جاتی ہیں؟ خدا کے لیے چلی جائیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ہلاتا جانے کس سے چلے جانے کو کہہ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے مڑ کر دیکھا بھی لیکن انہیں تو کوئی نظر نہیں آیا اور وہ بدستور کہتا جا رہا تھا، اور کتنا برباد کریں گی مجھے، کتنا ستائیں گی، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ حسرت بھرے لہجے میں کہتے اس نے سر بازو میں چھپا لیا اور بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ چلی جائیں یہاں سے، چلی جائیں۔ مولوی صاحب گہری نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر اسے روتا بلکتا چھوڑ کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اگلے دن درس کے بعد مولوی عبدالخالق گھر آئے تو ملانی جی سے کہہ کر کھانے کی ٹرے تیار کروائی، پھر اسے کپڑے سے ڈھک کر گاؤں سے باہر نکل آئے۔ دینو تانگے والا روز کی طرح سواریاں اتار کر دوپہر کا کھانا کھانے گھر کو جا رہا تھا۔ مولوی عبدالخالق کو دیکھا تو تانگا روک لیا۔ سلام مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام، گھر جا رہے ہو علم دین؟ وہ مؤدب انداز میں بولا۔ جی مولوی صاحب، پر آپ کا ارادہ کدھر کو ہے؟ حکم ہو تو چھوڑ آؤں؟ اس کی پرخلوص پیشکش کے جواب میں مولوی عبدالخالق مسکرائے اور کہا، کیوں زحمت کرتے ہو بھائی، میں تو بس جو مہمان گاؤں کے باہر آ کر ٹھہرا ہے اسے کھانا دینے جا رہا ہوں۔ سائیں کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، پھر بولا، لیکن وہ تو چلا گیا۔ چلا گیا؟ مولوی صاحب حیرت سے بولے، کہاں چلا گیا؟ وہ تو پتہ نہیں، پر کل شام سے اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ مولوی عبدالخالق نے اس کی بات سنی، پھر خود کلامی کرتے ہوئے بولے، حیرت ہے، مسافر کے قدم زنجیر کرنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ ابھی تک بھاگتا پھر رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ وہ خاک بھی نہیں سمجھا۔ مولوی صاحب اس سے لا تعلق اپنی سوچ میں ڈوبے رہے، پھر نظر اٹھا کر اس کے الجھن بھرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، وہ کہیں نہیں جا سکتا علم دین، اس کا سفر تمام ہوا، اب وہ جتنا بھی بھاگ لے اسے لوٹ کر یہیں آنا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ واپسی کے راستے پر پلٹ گئے، لیکن بیچارہ دینو کتنی ہی دیر بیچ راستے میں کھڑا ان کی بات سے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلے دن پھر مولوی صاحب درس کے بعد گھر آئے تو کھانے کی ٹرے بنوا کر ہاتھوں میں اٹھائے گاؤں سے باہر آ گئے، مگر آج بھی انہیں ٹرے اسی طرح گھر واپس لے جانی پڑی۔ تیسرے دن بھی وہ ٹرے اٹھائے گاؤں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ دور سے ہی دیکھ چکے تھے کہ درخت کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ان کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ آج واپسی کے لیے قدم موڑتے ہی ان کے چہرے پر تردد تھا۔ دینو اپنا تانگا لیے گاؤں سے باہر نکل رہا تھا۔ اس وقت سواریاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ پھر بھی مولوی عبدالخالق کو دیکھ کر اس نے تانگا روک دیا۔ کب تک اس کا انتظار کرتے رہیں گے مولوی صاحب؟ اس جیسے کہ پیروں کو واپسی کا راستہ نہیں معلوم۔ وہ بھید سے بولے، تجھے کیا لگتا ہے علم دین، وہ یہاں صرف صورت دکھانے آیا تھا؟ اس کا یہاں کا معاملہ طے ہے۔ اب چاہے اس کے پیروں کو واپسی کا راستہ نہ ملے، جس نے اس کی تقدیر لکھی ہے وہ خود اسے ہاتھ تھام کر یہاں لے آئے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلتے چلے گئے اور دینو ایک بار پھر شچوپن میں مبتلا رہ گیا۔ کس سوچی پہ گیا دینو، چل پڑ، شام و شامے واپس بھی آنا ہے۔ پیچھے بیٹھے شخص نے اسے ٹھہوکا دیا تو وہ کی آواز نکالتا تانگا بڑھا لے گیا۔
مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تو مولوی صاحب دکان بند کر کے بچوں کو پڑھتا چھوڑ کر مسجد آ گئے۔ وضو کر کے اذان دی، پھر باجماعت نماز کی امامت کرائی اور دعا مانگ کر تسبیح کے دانے گراتے گھر کی طرف چل پڑے۔ 14-15 سال کا لڑکا بھاگتا ہوا مولوی صاحب مولوی صاحب چلاتا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے سنا تو رک گئے اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ قریب آیا تو پوچھنے لگے، کیا بات ہے منور علی؟ وہ اتھل پتھل سانسوں کے بیچ جلدی سے بولا، دینو تانگے والا آپ کے مہمان کے ساتھ حکیم جی کی دکان پر بیٹھا ہے، اس نے کہا تھا آپ کو خبر کر دوں۔ مولوی عبدالخالق حیران سے کہنے لگے، میرا مہمان کون ہو سکتا ہے اور علم دین کو کہاں مل گیا؟ وہ تو پتہ نہیں مولوی صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا اور حکیم جی کے مطب کی طرف چل پڑے۔ ان کی پہلی نظر علم دین کے چہرے پر پڑی تھی اور دوسری لکڑی کے بینچ پر آنکھیں بند کیے لیٹے سائیں پر، جس کے چھالوں پر حکیم جی مرہم لگا رہے تھے۔ مولوی صاحب تیزی سے آگے آئے۔ یہ تمہیں کہاں مل گیا علم دین؟ لاری اڈے پہ سواریوں کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ مجھے ٹکٹ گھر کی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا نظر آیا۔ پاس جا کے دیکھا تو بے ہوش تھا اور بدن ایسے تپ رہا تھا کہ ہاتھ نہ لگایا جائے۔ بس مولوی صاحب، پھر میں نے اس سے جیسے تیسے کر کے تانگے میں ڈالا اور گاؤں پہنچتے ہی سیدھا حکیم جی کے پاس لے آیا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے علم دین سے بولے، جو اس سادہ سے جملے پر ہی پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بہت کہنے کے باوجود بھی مولوی عبدالخالق نے اسے حکیم جی کی فیس ادا نہیں کرنے دی اور خود اپنی جیب سے پیسے نکال کر گلک پر بیٹھے شخص کو تھما دیے۔ یہ دوا 3 ٹائم اسے کھلا دینا۔ چلتے ہوئے حکیم جی نے پڑیوں میں بند صفوف انہیں دے کر کہا۔ مولوی صاحب نے پڑیاں لے کر انہیں سلام کیا، پھر سائیں کو بے ہوشی کی حالت میں ہی اٹھا کر دینوں کے تانگے میں ڈالے اپنے گھر لے آئے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ مولوی عبدالخالق اندر سے چھوٹا ٹیبل نکال کر لے آئے اور اس کے سرہانے رکھ کر مٹی کے تیل سے جلنے والا لیمپ روشن کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ملانی بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے باہر آ گئیں۔ یہ کسے اٹھا لائے مولوی صاحب؟ انہوں نے اس مفلوق الحال شخص کو دیکھ کر اچنبھے سے سوال کیا۔ یہ ہمارا مہمان ہے۔ حلیے سے تو پاگل لگتا ہے، وہ فوراً بولی، پر باتوں میں سیانہ ہے، ہوش میں آئے گا تو خود دیکھ لینا۔ پر یہ ہے کون؟ وہ الجھ کر بولی تو مولوی صاحب جھنجلاہٹ کے باوجود تحمل سے بولے، او کرموں والی، کہا نا مہمان ہے، اب زیادہ سوال مت کر اور جا کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کا انتظام کر، بیچارے کا جسم جہنم بنا ہوا ہے۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرتے ہوئے فکر مندی سے بولے۔ ملانی جی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور ایک کٹورے میں پانی لے کر کسی پرانے کپڑے کو کاٹ کر اس کی پٹیاں بناتی مولوی صاحب کے پاس لے آئیں۔ مولوی صاحب نے کٹورا ان کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھا، پھر بڑی محبت سے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگے۔ پوری رات مستقل مزاجی سے سائیں کے ماتھے پر پٹیاں رکھتے رہے۔ کچھ دیر کا بریک آیا بھی تو عشاء کی نماز کے لیے، مگر آج کی محفل انہوں نے برخاست کر دی۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھتے، کبھی تولیہ بھگو کر اس کے پیروں کی طرف آ بیٹھتے۔ پیروں کے چھالے پیر مسلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ گیلا تولیہ اس کے پیروں کے گرد نرمی سے لپیٹ کر ہلکے ہاتھ سے دھیرے دھیرے دباتے جاتے کہ شاید اس طرح اس کے تندور کی طرح جلتے پیروں کو راحت مل جائے۔ فجر کی نماز کے بعد مولوی صاحب تسبیح پڑھتے ہوئے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ گلی میں مڑتے ہوئے دیکھ چکے تھے کہ لکڑی کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ دروازہ اندر سے مقفل نہیں ہوگا۔ دن کی روشنی میں اس دروازے پر کبھی قفل نہیں چڑھا۔ یہ بھی بڑے امام صاحب کی نصیحت تھی۔ اپنے دروازوں کو بند کر کے حاجت مندوں کی خودداری کا مذاق نہ اڑاؤ کہ وہ دروازہ بجا کر گلی میں کھڑے تم سے اعانت کی درخواست کریں، بلکہ چوکھٹوں کو کھلا رکھو تاکہ وہ سیدھے اندر چلے آئیں اور ان کی بے کسی کا حال کسی دوسرے پر آشکار نہ ہو۔ مولوی عبدالخالق نے دروازہ کھول کر اندر کچے صحن میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ ان کے کانوں میں درد سے کراہنے کی آواز آئی۔ رات بھر وہ بے سدھ رہا تھا، مگر اب نیم بے ہوشی کی حالت میں سر کو دائیں بائیں پٹک کر کراہ رہا تھا۔
یہ اس کی حالت میں بہتری کا اشارہ تھا۔ مولوی عبدالخالق مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے اور جھک کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگے۔ بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ ملانی جی پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑا بہت ہوش تو آ ہی گیا، اب کوشش کر کے دوا بھی کھلا دیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ملانی جی سے کہنے لگے، دوا خالی پیٹ تو نہیں کھلا سکتا نا، پہلے اس کے کھانے کا بندوبست کر۔ پھر کچھ سوچا اور بولے، پتہ نہیں کب سے اس کے حلق میں کچھ نہیں گیا، کھانا کھا بھی پائے گا یا نہیں۔ ایک کام کر حاجرہ، تھوڑا سا دودھ گرم کر کے لے آ اور اس میں چینی بھی ڈال دینا۔ جی مولوی صاحب۔ وہ صحن کے ایک جانب بنے باورچی خانے میں آ گئی جس کے گرد چار دیواری ناپید تھی۔ یہ ایک اوپن کچن تھا جس میں موجود مٹی کا چولہا اپلوں کی مدد سے سلگایا جاتا تھا۔ نیم گرم دودھ کو گلاس میں ڈالنے کے بجائے انہوں نے دوپٹے کے کونے سے ڈول کا ہینڈل پکڑ کر اٹھا لیا اور اسٹیل کا گلاس لیے صحن میں چلی آئیں۔ پاؤں مار کر دور رکھی پیڑھی کو انہوں نے چارپائی کے ساتھ کیا، پھر پیڑھی پر بیٹھ کر ڈول میں سے دودھ ہاتھ میں پکڑے گلاس میں ڈال کر مولوی عبدالخالق کو دیکھنے لگیں، جو سائیں کا شانہ ہلا کر اسے اٹھ کر بیٹھنے کو کہہ رہے تھے، مگر وہ یوں ہی سر پٹخ پٹخ کر کراہتا رہا تو مولوی عبدالخالق نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھام کر دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے نیچے دیتے ہوئے اسے اٹھا کر بٹھا لیا۔ مولوی عبدالخالق دھان پان سے آدمی تھے، پھر عمر بھی کافی ہو چلی تھی، جبکہ سائیں کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ 30 کے آس پاس ہوگا، مگر خاک نوردی نے اس کے جسم سے ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ اسے اٹھا کر بٹھانے میں مولوی عبدالخالق کو بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ بیٹھ چکا تو مولوی عبدالخالق نے ملانی جی کے ہاتھوں سے گلاس لے کر اس کے ہونٹوں سے لگایا، مگر نیم بے ہوشی کے باوجود اس نے گلاس ہاتھ مار کر دور کر دیا، جس سے دودھ چھلک کر مولوی صاحب کے ہاتھ اور کپڑوں پر گرا تو وہ ڈپٹ کر بولے، تو بھی جھلا ہی ہے، رازق سے جھگڑا سمجھ میں آتا ہے پر رزق سے کیا ناراضگی ہے، چل پی جا چپ چاپ۔ اس نے اپنی نیم غنودہ آنکھوں سے انہیں دیکھا جن میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ ان آنکھوں کی وحشت ناکی دیکھ کر ملانی جی تو گھبرا ہی گئیں، مگر مولوی عبدالخالق ذرا متاثر نہ ہوئے اور کہا، ایسے کیا گھورتا ہے؟ وہ چپ چاپ انہیں گھورتا رہا، حالانکہ آنکھوں کو مستقل کھلا رکھنے کے لیے اسے جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی، پھر بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی پلکیں جھپک جاتیں۔ یہ لے دودھ پی، پھر دوا بھی کھانی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر دودھ کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس بار اس نے مزاحمت نہیں کی، مگر کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کے لیے اسے ہر بار دوسرا گھونٹ بھرنے سے پہلے توقف کرنا پڑتا۔ جب وہ پورا گلاس خالی کر چکا تو مولوی عبدالخالق نے گلاس ملانی جی کو دے کر اور دودھ ڈالنے کا اشارہ کیا، پھر گلاس اس کے منہ سے لگایا تو اس نے گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوسرا گلاس پہلے گلاس سے کم وقت میں ختم ہو گیا تھا۔ تیسرا گلاس بھر کر اسے پکڑاتے انہوں نے ایک پڑیا کھول کر اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، یہ دوا ہے، کھا لے۔ اس نے بلا چوں چرا کی ہے وہ پڑیا حلق میں جھاڑ کر چند گھونٹ بھرے، پھر گلاس واپس کر کے چارپائی پر گر سا گیا۔ وہ پورا دن اس نیم بے ہوشی کی کیفیت میں گزارا۔ رات ہوئی تو مولوی عبدالخالق اپنی چارپائی کو اٹھا کر اس کی چارپائی کے پاس لے آئے۔ ارادہ تھا کہ پچھلی رات کی طرح رات بھر جاگ کر اس کا خیال رکھیں گے۔ آدھی رات تک تو وہ جاگے، مگر اس عمر میں اتنی مشقت کی جسم اجازت نہیں دیتا، بلکہ ابھی کل کی تھکن باقی تھی۔ وہ تو کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹے تھے پر آنکھ لگ گئی۔ حسب عادت تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ گردن موڑ کر سائیں کی چارپائی پر نظر ڈالی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً بیرونی دروازے کی طرف دیکھا، وہ چوپٹ کھلا تھا۔ بڑی پکی ضد لگائی ہے، وہ بڑبڑائے، پھر اٹھ کر دروازہ بند کر کے صحن میں اس طرف آ گئے جہاں ہینڈ پمپ لگا تھا، اور ایک ہاتھ سے پمپ چلاتے بالٹی میں وضو کے لیے پانی جمع کرنے لگے۔ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد درس سے فارغ ہو کر وہ گھر لوٹے تو گرمی سے برا حال تھا، حالانکہ سر پر پہنی ٹوپی کے اوپر انہوں نے صافہ بھی لپیٹ رکھا تھا، پھر بھی لگ رہا تھا جیسے دماغ کھول رہا ہو۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے آواز لگائی، حاجرہ ایک گلاس پانی پلا دے۔
پانی لانے کا کہہ کر وہ رکے نہیں اور صحن کے آخر میں بنے 2 کمروں میں سے ایک میں گھس کر اندر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ بجلی کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ تکیے پر رکھا پنکھا اٹھا کر ٹوپی اور صافہ سائیڈ میں رکھتے ہاتھ سے پنکھا جھلنے لگے۔ چند لمحوں بعد ہی ملانی جی ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے ملانی جی کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور منہ تک بھی لے گئے، لیکن ہونٹوں سے نہ لگا سکے۔ کمرے کی ٹھنڈی نیم تاریک فضا میں بیٹھے انہیں اس کا خیال آ گیا جو اس تپتی دوپہر میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا خود کو جھلسا رہا ہوگا۔ کیا بات ہے مولوی صاحب، آپ پانی کیوں نہیں پیتے؟ انہیں سوچ میں گم دیکھ کر انہوں نے ٹوکا تو مولوی عبدالخالق بڑبڑانے لگے۔ اسے بھی تو پیاس لگی ہوگی، اس کا بھی حلق سوکھتا ہوگا۔ کون مولوی صاحب؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگیں، لیکن مولوی عبدالخالق جواب دیے بغیر باہر نکل آئے۔ مٹکے سے پانی جگ میں انڈیلا اور گلاس پکڑ کر دروازے سے نکل گئے۔ انہوں نے دور سے ہی اسے ٹنڈ منڈ درخت کے سائے میں بیٹھا دیکھ لیا تھا۔ اطمینان کا سانس لیتے انہوں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا انگلی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھتے وہ زمین پر بیٹھے تو اس کی تپش کا احساس ہوا۔ فوراً پیروں پر ہوتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا جو اس جھلستی زمین پر اتنے اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے ایئر کنڈیشن روم میں مخملی نشست پر بیٹھا ہو۔ اس نے سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی، بس پلکیں اٹھا کر ایک سرسری سی نظر ان پر ڈالی اور پھر سے اپنے مشغلے میں مشغول ہو گیا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، سورج سر پر چڑھ آیا ہے۔ اس گرمی سے تو زمین خشک ہو جائے، تیرا حلق بھی سوکھ رہا ہوگا۔ چل 2 گھونٹ پانی پی لے۔ انہوں نے بہت پیار سے اسے بلایا تھا مگر اس نے توجہ نہیں دی۔ او جھلیا، ظلم ہر حال میں برا ہے مگر اپنی ذات پر بدترین ہے، کیونکہ اپنی ذات پر روا رکھے جانے والا ظلم انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور جو بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا، آدمی ہو جاتا ہے۔ صرف آدمی ہونے سے جانور ہونا بہتر ہے۔ اپنے مرتبے کو پہچان، صرف آدمی ہونا قبول مت کر۔ دل جلے انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے انہوں نے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس ہاتھ میں لے کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لے پکڑ اور خود پر قہر نہ توڑ۔ اس نے ایک نظر ان کے باریش چہرے کو دیکھا، پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو اور گلاس ان کے ہاتھ سے لے لیا، مگر اس میں سے پانی پینے کے بجائے ہاتھ اونچا کر کے گلاس کو اتنے غور سے دیکھنے لگا جیسے وہ اسٹیل کا گلاس کانچ کا ہو جس کے شفاف پیندے سے وہ پانی کا معائنہ کر رہا ہو کہ آیا پانی صاف بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس نے بہت عجیب سی حرکت کی۔ آہستگی سے گلاس الٹتے ہوئے اس نے سارا پانی زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد گلاس نیچے رکھا اور اسی ہاتھ سے جگ اٹھا کر پانی گلاس میں انڈیلنے لگا۔ اس کے بعد گلاس کو دوبارہ اسی طرح اونچا کر کے پانی زمین پر گرا دیا اور پہلی حرکت دہرانے لگا۔ پھر تیسری بار اس نے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مولوی صاحب چپ نہ رہ سکے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آرزو کو خاک کر رہا ہوں، وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا، اور پھر دوسرے ہاتھ میں گلاس اٹھا کر ان کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ جستجو کا برتن ہے اور انسان اس برتن کو آرزو سے بھر دیتا ہے۔ اس نے بولتے ہوئے گلاس پانی سے لبالب بھرا۔ مگر آرزو کی قسمت میں تکمیل نہیں، آرزو کی تقدیر ہے کہ خاک ہو جاتی ہے اور جستجو کا برتن خالی رہ جاتا ہے۔ اس نے جگ رکھ کر گلاس سیدھے ہاتھ میں لیا، پھر ہاتھ اونچا کرتے ہوئے دھیرے دھیرے پانی زمین پر گرا دیا اور خالی گلاس کو دیکھتا ہوا بولا، جتنی بار اس برتن کو بھرو گے یہ اتنی بار خالی ہو جائے گا۔ یہاں صدیوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، جستجو باقی رہ جاتی ہے اور آرزو خاک ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر محظوظ سی مسکراہٹ تھی، مگر پھر بولتے بولتے اچانک ہی وہ افسردہ ہو گیا۔ جستجو کا خالی برتن زیادہ وزندار ہوتا ہے، وہ گلاس کو دیکھتے ہوئے تعصب بھری آواز میں بولا تھا۔ پھر جیسے اس کا دل اس کھیل سے اچاٹ ہو گیا، گلاس زمین پر لٹکاتا پرجلال آواز میں گرج کر بولا، کیوں آتا ہے تو یہاں؟ مت آیا کر،
मौलवी साहब जरा मुतासिर ना हुए और गहरी निगाहों से उसके बिगड़े हुए चेहरे को देखते रहे। फिर गंभीर लहजे में बोले, बाहर की आग बस उसे नहीं जलाती जिसके अंदर आग लगी हो। तेरे अंदर कौन सी आग है? उसकी आंखों में कहर की जगह कर्ब ने ले ली और वो अपने सीने को मसलते हुए बोला, यहाँ इश्क की भट्टी सुलग रही है। उसकी आवाज में वो आंच थी जैसे सचमुच उसका सीना जल रहा हो। फिर बेचारगी से बोला, पर बुझने पर उसका धुआं नजर नहीं आएगा। बाहर आग लगे तो शोले भड़कते हैं, धुआं उठता है और बर्बादी आंखों से नजर आती है। पर अंदर आग लग जाए तो चिंगारी भी नहीं सुलगती और सब कुछ खाकस्तर हो जाता है। कुछ बाकी नहीं बचता और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हो पाती कि क्या कुछ था जो तबाह हो गया और तू इस आग पर पानी डालने लाया है। वो तंज से बोलकर मजाक उड़ाते लहजे में कहने लगा, मुझे झल्ला कहता है? नादान तो तू खुद है। इस आग को बुझाने आया है जो जलती ही नहीं है, सिर्फ जलाती है। तेज लहजे में बोलता वो अचानक खो सा गया। फिर धीमी आवाज में कहने लगा, वो कहती थी, इश्क वो आग है जो जलाए तो राख नहीं करता, फना कर देता है। जा, चला जा यहां से और दोबारा इधर ना आना। यहां फना का अमल जारी है। फिर उन्हें नजरअंदाज करता वो जुनूनी अंदाज में उंगलियों के नाखून से जमीन खुरचने लगा। वो फिर भी बैठे उसे देखते रहे कि शायद वो कुछ कहे, मगर वो चुप ही रहा तो मौलवी साहब अल्लाह अकबर कहते घुटनों पर हाथ रखकर उठ गए।